मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक, सयाहों पर हमला। भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वाक़े के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का वावेला भी किया। किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे यहाँ मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाना भारत की रिवायत रही है। भारत ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो चिनार वादी में बेकाबू सिक्योरिटी हालात से हटाना चाहता है। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही है। गैर जानिबदार नशरियाती इदारे अल जजीरा ने भारत सरकार के झूठ का पोल खोल दिया। अल जजीरा ने बताया मकबूजा कश्मीर में इस हमले की जिम्मेदारी किसी हुर्रियत पसंद तंजीम ने कबूल नहीं की। खुद भारतीय पुलिस ने सयाहों पर हमले के वाक़े को दहशतगर्दी का करार दिया, जबकि मोदी सरकार इस हमले को कश्मीर हुर्रियत पसंदों के खाते में डालकर अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की कोशिशों में मसरूफ है। भारतीय गोदी मीडिया का मजहब का इस्तेमाल। वाक़े के फौरी बाद दहशतगर्दों को मुसलमान बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस रुकन शेख आमिर के मुताबिक भारतीय मीडिया कैसे दहशतगर्दों को मुसलमान कह सकता है? दहशतगर्द किसी और मजहब के भी हो सकते हैं। शेख आमिर के जवाब के बाद भारतीय मीडिया ने वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ना शुरू कर दिया। पहलगाम हमले के भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामे पर सवालात उठ गए। मोदी सरकार हमले में हलाक अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखा रहा? हमले में मारे गए नाम नहाद दहशतगर्दों की लाशें कहाँ हैं? मोदी का गोदी मीडिया एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर नशर कर रहा है। खातून की फोटोशॉप तस्वीर में एक मर्द लेटा हुआ नजर आ रहा है। खून कहाँ है? जिस वक्त हमला हुआ, रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। हमलावर रॉ से जुड़े सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। इंतहाई महफूज सयाहती मकाम पर दिन दिहाड़े इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? क्या भारत किसी भी बड़े आलमी रहनुमा के दौरे पर इस तरह के ड्रामे रचाता रहता है? भारत में जब भी कोई बड़ा इवेंट हो तो इस तरह का हमला क्यों हो जाता है? LOC से 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में सरहद पार से दरअंदाजी कैसे हो गई? मकबूजा कश्मीर में 8 लाख काबिज भारतीय फौज नाम नहाद दरअंदाजों को ट्रेस क्यों न कर सकी? तज्जियाकारों ने भी भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तज्जियाकार अहमद सईद मिन्हास कहते हैं, दुनिया को पता है भारत किस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मसाइल से तवज्जो हटाता है। पुलवामा में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया जो दुनिया में बेनकाब हो गया था। मोदी सरकार अमरीकी नायब सदर के दौरे को कैश करने की कोशिश कर रही है। तज्जियाकार हैदर नकवी कहते हैं, भारत सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर खड़ा है, कभी कोई सबूत नहीं दिया। भारत ने वाज़े तौर पर अपने लोगों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया है। भारत ने एक बार फिर ड्रामा रचाया है, सोच समझकर जगह मुंतखब की। पाकिस्तानी अवाम ने भारत का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है। पाकिस्तानी इंटरनेट यूजर्स भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर रहे हैं। टॉप ट्रेंड में हजारों पाकिस्तानी अकाउंट हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जो मीडिया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, न सिर्फ भारतीय मीडिया का बल्कि उनके कुछ सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, जिसकी मैं समझता हूं कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सयाहों पर हमला भारतीय मीडिया और रॉ का गठजोड़ है। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक कहती हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाज बनाकर कश्मीरियों के घरों पर छापे मारे जाते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, भारत को बगैर सबूत दूसरे मुल्कों पर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। भारत खुद पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। दिफाई तज्जियाकार जाहिद महमूद ने कहा, मोदी हुकूमत का वतीरा रहा है, भारत में कुछ भी हो इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। भारतीय मीडिया की मुहिम से अंदाजा लगा ले, पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है।
دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کہتے ہیں مودی اور اجیت دوول کی پالیسی کو دنیا سمجھ چکی، بھارت کے پاس کوئی ایک ثبوت نہیں ہوتا اور الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ بابر علاء الدین کا کہنا تھا مقبوضہ کشمیر کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے، پاکستان کو آگے بڑھ کر بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ آپ کا ایجنٹ تو راکا ہم نے پکڑا ہے، ابھی پچھلے دنوں پکڑا ہے، یہ 7 دن پہلے کی بات ہے، ہم نے راکا ایجنٹ پکڑا ہے، لاکھوں اربوں ڈالر جو ہے انہوں نے گورنمنٹ پکڑی گئی ہے، کینیڈا کے اندر مروانے، امریکہ کے اندر مروایا، امریکہ کے اندر انہوں نے مروایا، یہ تو انٹرنیشنل دہشت گرد ہیں۔ پاکستان نے کچھ دن پہلے را کا ایجنٹ پکڑا، بھارت نے بلوچستان میں لاکھوں ڈالر خرچ کیے، دہشت گردی کا ریکارڈ پاکستان کا نہیں بھارت کا ہے۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کہتے ہیں بھارت تو کینیڈا اور امریکہ میں جا کر قتل کر رہا ہے، بلوچستان کے واقعے پر بھارت میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ صدر طیب اردوان کی قیادت میں ترکی نے مثالی ترقی کی۔ صدر طیب اردوان ایک دور اندیش اور ویژنری لیڈر ہے۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا صدر اردوان سے ملاقات میں دونوں ملکوں کا تجارتی حجم بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ پاک ترکی تجارتی حجم $5 بلین تک لے جانا چاہتے ہیں، مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ ترک صدر نے سیلاب کے دوران پاکستان کی بہت مدد کی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا دفاعی شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ عالمی امور پر دونوں ملکوں کے خیالات میں مکمل ہم آہنگی ہے، فلسطین کی آزادی کے لیے ہماری کوششیں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان کی ملاقات کے بعد ترک صدر نے پاکستانی وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ پاکستان صحیح سمت میں چل پڑا ہے، شہباز شریف نے گرتی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ لیگی قائد نواز شریف کی لندن میں گفتگو، کہا مریم نواز نے پنجاب میں ترقی کی نئی منازل طے کی ہیں، وہ پنجاب میں کوئی بھی کام میرٹ کے خلاف نہیں کر رہی، لاہور کو اصلی حالت میں بحال کریں گے، میری صحت بالکل ٹھیک ہے، غلط خبر پھیلائی گئی۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کے نظام میں اہم خامیوں کی نشاندہی، ایم ڈی آئی ایم ایف نے خدشات کا اظہار، وزیر خزانہ سے ملاقات میں کیا۔ وزیر خزانہ کی کرسٹلینا جارجیا کو اصلاحاتی پروگرام پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان میں گورننس میں بدعنوانیوں کی نشاندہی کی۔ آئی ایم ایف نے سرکاری پروکیورمنٹ کارکردگی اسٹرکچرل احتساب سے مشروط کر دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں، سعودی فنڈ برائے ترقی کے سربراہ سے N25 منصوبے کے لیے سرمایہ کاری اور سعودی آئل سہولت کے تحت واجب الادا رقوم کی فوری ادائیگی کی درخواست۔ ادارہ جاتی سرمایہ کاروں سے ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال، حالیہ مالی اور مانیٹری پیش رفت سے آگاہ کیا۔ عالمی بینک کے جنوبی ایشیا کے نائب صدر سے ملاقات میں 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم CPF کی منظوری پر شکریہ ادا کیا۔ نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا سینٹ سے واک آؤٹ، سینیٹر شیری رحمان نے کہا پانی کے مسئلے پر دیوار سے لگائیں گے تو دمادم مست قلندر تو ہوگا۔ پی پی کو ٹھوک بجا کر مزاحمتی سیاست کرنا آتی ہے، حکومت معاملے پر سنجیدہ نہیں، ہماری بات نہیں سنی جا رہی، پانی زندگی موت کا مسئلہ ہے، اسی لیے سینٹ سے واک آؤٹ کیا۔ مسئلہ حل کرنا ہے تو حکومت متنازع منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کرے، قومی مسئلے پر سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں، ہم ملک گیر پارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، پانی کے مسئلے کو مسلسل اجاگر کر رہے ہیں۔ پارٹی کے دوستوں سے بھی کہوں گا وزیر آبی وسائل کو کہ لغاری صاحب آپ انہیں لائے ہاؤس میں، اس معاملے کے اوپر کوئی چیز بلڈوز نہیں ہو رہی۔ پیپلز پارٹی ہماری حلیف جماعت ہے، یہ بالکل کلیئر فیصلہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق بیٹھ کے بات ہوگی۔
پیپلز پارٹی حلیف جماعت ہے، آئین کے مطابق بیٹھ کر بات ہوگی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پی پی سے اجلاس میں شرکت کی اپیل، کہا نہروں کے معاملے پر کوئی چیز بلڈوز نہیں ہو رہی۔ رانا ثناء اللہ نے سندھ حکومت سے باضابطہ رابطہ کیا۔ سینیٹر شبلی فراز بولے نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا موقف منافقانہ ہے۔ صدر نے پہلے اس کی حمایت کی، بعد میں خطاب میں مخالفت کی۔ عمر کوٹ کے ضمنی انتخاب میں سندھ کے عوام نے پی پی کو ٹکر دی۔ اپوزیشن اراکین کا نہروں کے معاملے پر احتجاج، پی ٹی آئی اور جے یو آئی اراکین کے پانی پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے۔ وزیر اعظم کے مشیر کے سندھ کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے، رانا ثناء اللہ کا ایاز لطیف پلیجو، زین شاہ اور راشد محمود سومرو کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نہری منصوبے پر بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا وزیر اعظم نہری منصوبے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ترجمان جے یو آئی کے مطابق راشد سومرو نے کہا سندھ کی سیاسی جماعتوں اور وکلاء کو بھی اعتماد میں لیا جائے، مذاکرات سے پہلے کینالز پر فوری کام روکا جائے۔ آلو کے کنٹینر 250 کنٹینرز تک ہوئے اور یہ ریفر کنٹینر ہے، اگر ان کو پلگنگ نہیں کریں گے تو یہ آلو خراب ہو جائے گا، اور یہ $15 لاکھ کی ویلیو رکھتا ہے، اور یہ فار ایسٹ اور مڈل ایسٹ کے آرڈرز ہیں۔ اگر ہم ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کریں گے یہ آرڈرز ہمارے انڈیا اور دوسرے ملکوں کی طرف ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ سندھ کے داخلی راستے پر آلو کے 250 کنٹینرز پھنس گئے۔ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز کہتے ہیں کنٹینرز بندرگاہ نہ پہنچے تو مال خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ آرڈرز منسوخ ہوئے تو ایکسپورٹرز کے ساتھ کسانوں کو بھی نقصان ہوگا۔ کراچی چیمبر کا سکھر کے قریب دھرنے سے شاہراہ کی بندش پر تشویش کا اظہار۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کہتے ہیں سامان کی ترسیل متاثر ہے، ملکی تجارت، برآمدات اور ساکھ کو شدید خطرات لاحق ہیں، حکومت فوری مسئلہ حل کرے۔ کراچی سے اندرون سندھ اور پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیلات بھی متاثر، لاڑکانہ اور سکھر میں 800 ٹینکرز پھنسے ہوئے ہیں، حکومت سڑکیں کھلوائے۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے چیف سیکرٹری سندھ کو خط لکھ دیا۔ پاکستان اور ایران کے چیف جسٹس کی چین کے شہر ہانگجو میں ملاقات۔ ایرانی میڈیا نے بتایا عالمی جوڈیشل کانفرنس کے موقع پر ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے پاکستانی ہم منصب جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات میں علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے پاک ایران تعاون کے فروغ پر زور دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی بولے پاک ایران عدالتی تعاون اعلیٰ ترین عدالتی حکام کی سطح تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے ایرانی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ میری میڈیا کے توسط سے بھی کوئٹہ کے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے کوئٹہ کو ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ بہت خوبصورت کوئٹہ ہم دوبارہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کا تعاون چاہیے۔ بجٹ کی تیاری شروع کر دی، کوئٹہ ہماری ترجیح ہوگی، کوئٹہ کو پھر سے خوبصورت بنانے جا رہے ہیں، وال چاکنگ ختم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کوئٹہ کے لیے اور بھی کافی منصوبے ہیں، کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ کا انڈر پاس پائپ لائن میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کا جائزہ اجلاس۔ مریم نواز نے پلسر گولڈ اور آئرن سے متعلق جامع بزنس پلان مانگ لیا۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے آسان اور قابل عمل منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت، معدنیات کے خزانے کی نگرانی مؤثر بنانے کا حکم۔ مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا گیا پلسر گولڈ پروجیکٹ سے 33,000 کلو سونا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سمجھداری عورتوں سے کیا اتنا خوف ہے؟ ہم کیا اپنے بھائی سے نہ ملے، لیکن ہم کون سا کوئی چلے جائیں گے واپس، ہم ادھر ہی بیٹھے۔ اگر یہ کیس لائرز نہیں ملیں گے تو عمران خان کو ان کے کیسز کیسے ڈسکس کریں؟ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہ ملی، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کو بھی ناکے پر روک لیا گیا۔ وکیل فیصل چودھری، فیصل ملک اور عثمان گل کی بانی سے ملاقات کرائی گئی۔ علیمہ خانم کا کہنا تھا 1 ماہ سے اپنے بھائی سے نہیں ملے۔ سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر، ظہیر عباس ہمارے کیسز دیکھ رہے ہیں، کیس لڑنے والے وکیلوں کو ہی ملنے نہیں دیں گے تو وہ کیس کس سے ڈسکس کریں گے؟
پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں فریقین کے دلائل مکمل. الیکشن کمیشن میں دوران سماعت ممبر کے پی کے پی اکرام اللہ نے ریمارکس دیے. پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے آپ نے 4 سال میں الیکشن کرانے ہیں. پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا آئین تو 90 روز میں الیکشن کا بھی کہتا ہے. الیکشن کمیشن نے سوال کیا بیرسٹر کوہر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں, پی ٹی آئی کے چیئرمین کیسے بن سکتے ہیں. وکیل عزیز بھنڈاری بولے لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک رکھا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے کہا فیصلہ کر چکے فائنل آرڈر پاس نہیں کریں گے. پی ٹی آئی وکیل نے اعتراض کیا اگر فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا ہے تو پھر سماعت کا کیا فائدہ. اکبر ایس بابر کا کہنا ہے پی ٹی آئی پر پابندی لگی تو موجودہ قیادت ذمہ دار ہوگی. پیسوں کی بندر بانٹ کر رہی ہے, اکاؤنٹ اور اثاثے منجمد کیے جائیں. امریکی کونسل جنرل اسکاٹ اربام کا حیدرآباد اور جام شوروں کا دورہ. انگلش ایکسس اسکالرشپ پروگرام کی اختتامی تقریب میں شرکت. پاکستان امریکہ الومنائی نیٹ ورک کے اراکین سے ملاقات. سماجی شعبوں میں کارکردگی کو سراہا. اسکاٹ اربام علامہ داؤد پوتا لائبریری میں قائم لنکن کارنر کے طلباء سے بھی ملے. ملتان میں سلطان کی قسمت بدل گئی. ESL 10 میں پہلی فتح درج کر لی. ہوم گراؤنڈ پر لاہور کیلنڈرز کو 33 رن سے ہرا دیا. 229 رنز تعاقب میں کیلنڈرز کی ٹیم 195 رنز بنا سکی. سیم بلنکس 43, فخر زمان 32 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. ملتان سلطانز نے پہلے کھیلتے ہوئے 228 رن سکور کیے. یاسر خان نے 44 گیندوں پر 87 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. افتخار احمد نے 40 اور عثمان خان نے 39 رنز بنائے. شاندار بیٹنگ پر یاسر خان میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. آج ملتان سلطانز اور ناقابل شکست اسلام آباد یونائٹڈ کا مقابلہ ہوگا. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. اور نیرج چوپڑا نے اولمپئن ارشد ندیم کو دورہ بھارت کی دعوت دے دی. 24 مئی سے بنگلورو میں ہونے والے نیرج چوپڑا کلاسک جیولن تھرو مقابلوں میں دنیا بھر کے تمام جیولن تھروور شرکت کریں گے. ایونٹ کے لیے ارشد ندیم کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا. نیرج چوپڑا نے بتایا ارشد ندیم سے بات ہوئی. ارشد نے کہا کوچ سے بات کر کے اطلاع دیں گے.